मसीह के क़ुदूस और बरहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतम सच्चाई में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। बात कर रहे हैं हम एक किताब पर। किताब का नाम किताबुल इस्तफसार। किताब दिखाने का मकसद ये है कि आप भी इस किताब को पढ़ें, देखें और अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस हमें ज़रूर भेजें। इस किताब को मुरतब किया है जनाब ज़फ़र इक़बाल साहब ने, और इस किताब में उन्होंने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया जिस ख्वाहिश की हम तकमील कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इस ख्वाहिश को सही तरीके से पूरा करें। ख्वाहिश उनकी ये थी कि इस किताब में जितने भी सवालात उन्होंने उठाए हैं उन सब को कोई मसीही एड्रेस करे और उन सब सवालात के जवाब दे। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब के, जिनको हम अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, जिन्होंने इस किताब के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से बहुत ही मुफस्सल और मुदल्लिल अंदाज में उन तमाम सवालात को एड्रेस किया। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत उन्वान, और ऐसा उन्वान जिस पर बहुत से सवालात बहुत अरसे से उठाए जा रहे हैं। उन्वान है तसलीस। इस सिलसिले में पहला सवाल जो मैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब से पूछना चाहूँगी वो ये है। कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या दीगर अंबिया अकराम तसलीस पर मबनी खुदाई मजलिस के अरकान सलासा से बिल्कुल इसी तरह से वाकिफ थे जो आज मसीही थियोलॉजी का खासा है। ये अपनी ज़ात में सवाल भी गलत है। ये वही बात है, मैं आपको कहूँ कि क्या राइट बरादरान जिन्होंने जहाज़ ईजाद किया था वो DC-10 जहाज से वाकिफ थे? भाई वो इब्तदाई शक्ल से वाकिफ थे, उस कॉन्सेप्ट से वाकिफ थे कि जहाज हवा में उड़ सकता, इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ थे। लेकिन ये कहना कि जो उसकी आखिरी शक्ल है और बेहतरीन शक्ल है इससे वाकिफ थे, ये सवाल पूछना ही ज्यादती। बिल्कुल इसी तरह जो सवाल पूछा कि क्या दीगर अंबिया इकराम भी तसलीस के कॉन्सेप्ट से उसी तरह वाकिफ थे जिस तरह आज मसीही थियोलॉजियन वाकिफ है? नहीं। एक बात आप समझे, कुछ असूल हैं वो समझने चाहिए कि ये जो इल्हाम है ये प्रोग्रेसिव है। ये बहुत सारी बातें तो हमारे मुसलमान दोस्तों को समझ नहीं आती और बाज़ औक़ात हमारे क्रिश्चियन भी लाइल्म रहते हैं ऐसी बातों से। देखें, जो हज़रत मूसा पर क्या कहते हैं कि तौरेत नाज़िल हुई, वो ठीक है कि इब्तदाई फार्म थी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब हजरत आदम से बात की गई तो उसके खुदा ने जो शरीयत दी वो 2 हरफी शरीयत थी। वो बहुत लंबी चौड़ी शरीयत नहीं थी। आदम को तो ये भी नहीं कहा गया कि तू खून ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू ज़िना मत करना, तू पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना और किसी को बुरी नजर से देखना नहीं। और देखना किसको था? बीवी थी तो उसको तो अच्छी नजर से देखता हो। अच्छा, तो 2 हरफी शरीयत थी, ठीक है ना। बाद में हम देखते हैं कि इसी तरह नूह की बात आई है तो नूह भी मुनादी करते थे, आखिर कुछ ना कुछ तो वो भी बताते होंगे। फिर हम देखते हैं कि अहकाम इशरा, डेकालॉग, 10 अहकाम, जो अभी हम बात कर रहे थे कि तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, ज़िना ना करना, सब्बत का दिन पाक मानना, माँ बाप का इज्जत करना वगैरह वगैरह। तो लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये इल्हाम और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाता है। जब मसीह के ज़माने में हम आते हैं तो फिर हम और ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है। और आज भी जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जब आप रूमियों के ख़त पर आते हैं तो वो समझें कि क्लाइमैक्स है इल्हाम का। पूरी बाइबल का निचोड़ उसने बयान कर दिया। लेकिन रूमियों का ख़त अगर आदम को उठा खड़ा करें और उसको कहें रूमियों का ख़त पढ़ भी रोज़ाना 10 आयतें सुना, उसको नहीं समझ आएगा बेचारे का। उसने कहा ना यार मुझे तो एक बात का पता है कि खुदा ने कहा था इस दरख्त का फल खाना, इसका ना खाना, आप मुझे किस चक्कर में डाल रहे हो, है ना। तो ये पहली बात तो इल्हाम प्रोग्रेसिव है, इसलिए उस वो जो प्रोग्रेशन है अंबिया इकराम का, वो जो तरतीब है, तो जो कुछ जिस लेवल पे जाके उनको खुदा ने बताया उनको उस वक्त उसी का अदराक था।
آدم کو آپ کہیں، پھر وہی بات میں کہوں کہ آدم کو زندہ کر کے کہیں کہ چل 95 زبور زبانی سنا، 91 زبور سنا، وہ کہے کہ یار یہ زبور کا واقع تھا. صحیح. تو پہلے تو ظفر اقبال صاحب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. اس لیے اب آپ اندازہ کریں کہ یہ سوال کرنا کہ کیا انبیاء اکرام تثلیث کو اسی طرح سمجھتے تھے جس طرح پریزنٹ تھیالوجین سمجھتے ہیں، یہ اپنی ذات میں سوال انویلڈ ہے یا غلط ہے. ٹھیک. اب اور بات سن لیں، خود مسیح یسوع کے دور میں بھی کچھ چیزیں مسیح ان کو بتانا چاہتے تھے لیکن وہ سلو بتا رہے تھے. آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع جب اپنی ذات کے بارے میں تعارف کروا رہے تھے کہ میں خدا ہوں، میں ڈیوائن ہوں، میں اوپر سے آیا ہوں، اس سے پیشتر کے ابراہیم تھا، میں ہوں، تو لوگ پتھر اٹھا لیتے تھے کہ یہ بات کیسی کرتا ہے. صحیح. کیونکہ انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ خدا ایک ہے، توحید سیکھی ہوئی تھی، وہ بڑے کٹر تھے اس بارے میں. اور جب وہ یہ بات مسیح یسوع کی زبان مبارک سے سنتے تھے کہ بھئی میں بھی خدا ہوں، تو وہ کہتے تھے یہ تو غلط ہے. اب اسی پہ انہوں نے پتھر اٹھا لیے تھے، اسی پہ ایلیگیشن لگا کے مصلوبیت تک لے گئے. تو اگر یسوع مسیح ان کو اس وقت یہ کہتے کہ دیکھو جی باپ بھی ہے اور میں خدا کا بیٹا دوسرا رکن ہوں اور ابھی ایک تیسرا بھی ہے، تو انہوں نے کہنا روک پھر ابھی پتھر مارتے ہیں تجھے، ہے نا. تو یہ بات ان کو سمجھانا بھی مشکل تھا، اور مسیح یسوع اس حقیقت سے واقف تھے کہ الہام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے طرح بطرح حصہ بحصہ، ٹھیک ہے نا، بالکل بالکل کلام کیا، اور اخیر زمانے میں خدا بنفس نفیس آ کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. صحیح. ایک میتھڈ ہے، پروگریشن ہے، پروگریسو ہے یہ الہام. یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. صحیح. مسیح کی وہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ ابھی میں تمہیں باتیں بتا رہا ہوں، ابھی تو میں تم کو آسمان کی باتیں نہیں بتاتا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ابھی بہت ساری باتیں بتانی ہیں لیکن تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. بے شک. لیکن میرے بعد رول کو آئے گا، باقی باتیں تمہیں وہ سمجھائے گا. اب لوگ کہتے ہیں شاید الہام میں کمی تھی، پتہ نہیں کیا ہی خاص بات رہ گئی تھی. انفیکٹ وہ خاص بات تھی بھی کہ تیسری پرسنالٹی کا تعارف کروانا اگر یسوع مسیح شروع کر دیتے تو پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہا کہ وہ خود ہی آگے بتائے گا، آ جائے گی سمجھ. ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا، جب اسٹفنس کی ہم بات کرتے ہیں تو اسٹفنس نظریہ تثلیث سے پوری طرح واقف تھا. مسیح یسوع نظریہ تثلیث کا کامل ادراک رکھتے تھے. یہ بات جو میں نے بتائی ہے نا، اس کا مطلب ان کو تو پتا تھا اس بات کا. ٹھیک ہے. اسٹفنس کے بارے میں لکھا کہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا. جب وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ خدا بیٹا، خدا باپ کی دانی طرف بیٹھا کھڑا ہے. تو یہ بات اس نے سمجھ لی تھی. اگر اس کو اپنی ذات تک محدود رکھتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اس کو پروکلیم کر دیا. تو جب پروکلیم کیا تو یہودیوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی. انگلیاں دینے کا مطلب ہے کہ یہ ہماری برداشت سے باہر ہے، اور ان کی زبان میں یا ان کی انڈرسٹینڈنگ میں تو یہ کفر تھا، لہذا انہوں نے سنسار کر دیا. تو یہ کہنا جی ان کو انبیاء اکرام کو نظریہ تثلیث کا نہیں پتا تھا، پروگریسو ہے، اور ایک وقت آیا کہ ان کو پتا تھا. پولوس کو بھی پتا تھا. پولوس یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں. اس کا مطلب اس کو پتا تھا کہ یہودیوں کو یہ بات سمجھانا بڑا مشکل ہے، حالانکہ خود بھی یہودی تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہودی یہ بات سمجھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ٹھیک بالکل صحیح. آگے وہ کہتے ہیں کہ مسیحیوں کی دلیل تثلیث کے حوالے سے 2 باتوں پر مشتمل ہوتی ہے. پہلی بات ہے استثناء 18واں باب، اور دوسرا ہے انجیلی اقوال، جہاں پر ابراہیم میرا دن دیکھنے کی کا مشتاق تھا یا امید رکھتا تھا اور دیکھ نہیں پایا. جی بالکل. لیکن ظفر صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں تو وہ اپنی طرف سے مذاق کر رہے ہیں کہ جی 2 باتوں پر. بہت ساری اور باتوں بھی ہیں جو بنیاد ہیں کہ ہم نظریہ تثلیث کو مانتے ہیں. بائبل بھری پڑی ہے، لیکن ابھی آدھے گھنٹے کے پروگرام میں ہم ساری چیزیں نہیں دکھا سکتے، سارے حوالے نہیں بتا سکتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو انہوں نے مذاقاً عذرہ مذاق یہ 2 حوالے دیے، میں بتاؤں کہ یہ حوالے واقعی نظریہ تثلیث کو یا مسیح کی الوہیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا جی.
مثلاً استثناء 18ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. وہاں پر ایک اور بات ہے، اور وہ جو بات ہے وہ بڑی خاص بات ہے. میں کہوں گا کہ دیٹ از کرکس آف دا میٹر. صحیح. کہ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے کوہ حورب پر کی تھی. اچھا، جو کرکس آف دا میٹر ہے بعض اوقات تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی باتوں کی تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ کیا معاملہ؟ یہ معاملہ یہ تھا کہ کوہ حورب پہ بنی اسرائیل قوم نے درخواست کی تھی موسیٰ سے کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ درخواست کوئی ایک دفعہ نہیں کی گئی. آگے مسیح یسوع کے دور میں بھی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو مسیح نے کہا میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ 600 سال بعد حضرت محمد کے دور میں بھی مشرکین نے، یا ہو سکتا مسیحیوں کا یہ سوال ہو یا یہودیوں کا ہو، کسی نہ کسی نے یہ سوال اٹھایا سورہ بنی اسرائیل کی 90 آیت میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھا. اچھا. ہاں، یہ دیرینہ سوال ہے، یہ تاریخ پہ پھیلا ہوا سوال ہے. صحیح. تو میں بات کر رہا تھا کوہ حورب کے ایونٹ کی کہ وہاں پر کیا تھا. خدا جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے، اور ایسا ہی ہوا. حالانکہ وہ جلال جو خدا نے وہاں پر دکھایا تھا وہ پوری اپنی 100% تجلی نہیں دکھا دی تھی، لیکن تھوڑا بہت دکھایا ہوگا. تو وہاں پر پہاڑ کانپ رہا تھا، دھواں نکل رہا تھا، اور وہ لوگ ڈر گئے. صحیح. وہ جو آوازیں آ رہی تھی وہ ڈر گئے. آوازیں، بجلی. جی. گرجے. تو انہوں نے موسیٰ سے درخواست کی کہ آئندہ کو خدا ہم سے براہ راست بات نہ کرے، ہم مارے جائیں گے. آپ ہم سے بات، جو بھی بات ہے آپ کریں. درخواست کیا تھی کہ کوئی ہیومن فارم میں میڈیٹر ہونا چاہیے. اب یہاں پہ خدا نے کہا وہ جو درخواست کی تھی اس کے تناظر میں یہ کروں گا، اور اس کا تناظر کیا تھا کہ میں ہی آؤں گا. وہ جو لکھا نا کہ تمہاری مانند ایک نبی آئے گا. دیکھیں یہ بڑی خاص بات ہے، میں ہی آؤں گا لیکن انسانی شکل میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. آگے یسایہ 35 باب میں تو اس نے بہت کلیئر کر دیا. دیکھیں سارے پیکج کو پڑھنا ہے. یسایہ 35 باب میں لکھا ہے کہ میں خود آؤں گا، وہاں یہی لکھا. اور جب میں آؤں گا تو ہوگا کیا کہ اس وقت لنگڑے چلیں گے، ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے. ٹھیک ہے. اور جو اندھے ہیں ان کی آنکھیں واہ کی جائیں گی. صحیح. اور جو مردے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے، اور جو بہرے ہیں وہ سنیں گے، اور جو گنگے ہیں ان کی زبان گیت گائے گی. صحیح. دیکھیں بڑی زبردست بات. اب جب اس نے پوچھا یوحنا اسباغی نے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، تو سمپل جواب یہ تھا کہ ہاں میں وہی ہوں. لیکن یسوع مسیح نے یہ جواب نہیں دیا. مسیح یسوع نے جو جواب دیا تھا اس سے یوحنا کو اور سننے والوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کون ہے، اور یقیناً ان پر خوف طاری ہو گیا ہوگا کہ اب بہت سنبھل کے بات کرنی ہے اس کے سامنے. مسیح نے کہا کہ جاؤ اس کو بتا دو کہ لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور گنگے بولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. پورا پیکج بتا دیا. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ خدا بذات خود زمین پر آ چکا ہے. یہ ٹھیک. تو یہ کہنا کہ یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے. اچھا، دوسری بات وہ جو کہہ رہا ہے کہ لے دے کے پھر دو ہی باتیں رہ جاتی ہے. دوسرا انجیلی قول بیان کر دیتے ہیں، یہ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، اس نے دیکھا اور خوش ہوا. تو بالکل ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مسیح یسوع نے کہا، اور جب مسیح یسوع نے یہ بات کہی تو جو سامعین تھے، جو مخاطبین تھے، وہ درست سمجھے تھے کہ یہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے. اس کی عمر تو 40 سال نہیں ہے، یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم سے پہلے تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بڑی گہری بات ہے، اس لیے انہوں نے پتھر اٹھائے تھے. تو یہ صرف ایک بات نہیں ہے. مسیح یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہا کہ یوحنا کی انجیل میں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. تو مسیح یسوع تو بہت ساری باتیں بتا رہے تھے، صرف یہ 2 واقعات کیوں؟
اور بہت ساری باتیں ہیں. مثلا گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے, اور بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے اور فقیہوں اور فریسیوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, بھئی آپ کیسے گناہ معاف کر سکتے ہو؟ گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف خدائی ذات کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت ساری باتیں ہیں, ایک ہی بات نہیں ہے, بہت ساری باتیں ہیں. مثلا ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی, اور اب جب وہ جسمانی صورت میں بھی آ گیا تو اس کے پاس یہ قوت اور یہ قدرت تھی کہ وہ جسمانی صورت میں بھی پانیوں پر چل سکتا تھا. تو ہم کیا کہیں پھر یہ باتیں. بلکہ پانی پہ اختیار بھی رکھتے تھے, جو شاگردوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ یہ کون شخص ہے. مظاہر قدرت بھی اس کا حکم مانتے تھے. یہ تو بہت بڑی بات تھی. صحیح. آگے وہ کہتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی مسیحی لوگ مقدس نوشتوں کی درست تشریح کر رہے تھے یا تعصب کا شکار ہو کر گمراہی کی طرف جا رہے تھے؟ پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے تعصب کس سے کرنا تھا؟ انبیاء اکرام سے, رسولوں سے تعصب کرنا تھا, مسیح یسوع سے تعصب کرنا تھا جو خدا تھا, انسان بن کے آ گیا تھا اور ہمارے بھلے کے لیے آیا تھا, ہماری جانوں کا, ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے آئے تھے, اور ہم ان سے تعصب شروع کر دیتے. یہ تو آپ کا سوال بھی بڑی عجیب بات ہے. کیا ہم ان کی درست تشریح کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں کہتا ہوں ہم نے درست تشریح کی ہے. دیکھیں جنہوں نے غلط تشریح کی ہے اس کے بھی واقعات بائبل میں موجود ہیں. شاگردوں کے ہاتھ سے بڑے بڑے عجیب کام ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ بدروہوں کو نکال رہے تھے, وہ جنات کو نکال رہے تھے, وہ سارے کام کر رہے تھے. وہ بھی مردوں کو زندہ کر رہے تھے اور شفا ہو رہی تھی ان کو. بڑے بڑے کام ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر مسیح کے شاگردوں نے اور شاگردوں کے شاگردوں نے بھی بڑے کام کیے, اور آج تک خدا اپنے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے. تو بہت سارے کام کیے ہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے؟ اچھا, تو پھر وہ مسیح کا جی اٹھنا بذات خود ایک ونڈر ورک تھا, بہت بڑا یہ ونڈر تھا, ونڈرفل پروف تھا اس بات کا کہ وہ جی اٹھے مردوں میں سے. اور جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے تو کیا کیا باتیں ظہور میں آئیں. خفیہ شاگرد بھی سامنے آ گئے. صحیح. ٹھیک ہے نا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. مخالفین نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا اور ایڈمائر کیا. صوبیدار جو اس آپریشن کو لیڈ کر رہا تھا اس نے کہا بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا ہے, یا اس کی تشریح کر لیں کہ بے شک یہ خدا ہی تھا. یہ انسانی کام نہیں ہے. جوزیفس نے بھی اس قسم کی تحریر اس کے بارے میں لکھی ہے, حالانکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا. عجیب کام اور عجیب نشان شاگردوں کے وسیلے سے ظاہر ہو رہے تھے. کیوں؟ تو اگر درست تشریح کر رہے تھے ہو رہے تھے, ادروائز نہیں ہو رہے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ شاگرد تو معجزات کر رہے تھے, کچھ لوگوں نے غلط تشریح کر لی اس کی. دو واقعات ایسے ہیں. ایک تو رول کو پیسوں سے خریدنا چاہا, ٹھیک ہے نا, دیٹ واز اے رانگ ایکسپلینیشن, نہیں ہو سکا. ان کا دنیا بھر کی دولت بھی لے آؤ, یہ اس طرح نہیں ہوگا. ایک بات. دوسرا, لوگوں نے دیکھا کہ اچھا چلیں جی شاگرد ایسے کرتے تو ہم بھی کرتے ہیں, کسی میں بدروئیں نکالتے ہیں ہم بھی. تو انہوں نے بھی کوئی کیس پکڑا, بدروئیں نکالی, اور بعد میں لکھا ہے کہ وہ ان بدروئیں ان پر جپتی غالب آ گئی اور ان کے کپڑے وپڑے پھاڑے اور وہ ننگے بھاگے جان بچا کے. تو غلط تشریحات کرنے والے بھی موجود ہیں. ایک عورت ہے, وہ پولوس کو دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ بے شک یہ لوگ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور نجات کی راہ بتاتے ہیں. ایک دفعہ اس نے کہا تو پولوس چپ رہا. سیکنڈ ٹائم جب اس نے کہا تو پولوس نے اس کو ڈانٹا اور اس میں بدرو تھی وہ نکل گئی. تو ہمارے پاس غلط تشریح کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں اور درست تشریح کرنے والے بھی موجود ہیں. رسول کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا خدا کے اکلوتے بیٹے کا. ہم نے اس کو دیکھا, ہم نے اس کو چھوا, اس لیے ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں اور گواہی دے رہے ہیں بھائی. صحیح. تو اچھا, پھر سب سے بڑی بات کہ ان ڈیفیکلٹ حالات میں چرچ قائم ہو گیا, اور نہ صرف قائم ہو گیا, اس نے اپنے آپ کو سسٹین کیا. پہلی 3 صدیوں میں پرسیکیوشن کے زمانے میں, صحیح, جو انتہائی خطرناک پرسیکیوشن کا دور تھا, اس کو سسٹین کیا, اور اسی دور میں چرچ نے آنکھ کھولی. یہ اس بات کے ثبوت ہیں کہ یہ درست تشریح کر رہے تھے. صحیح جی, ٹھیک. مسیحی دوست آگے وہ کہتے ہیں, مسیحی دوست استثنا 18ویں باب کی 18ویں آیت کی پیشن گوئی سامنے رکھ کر کہتے ہیں, لیجئے مسیح کے حق میں موسیٰ کی گواہی ثابت ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, صرف یہی نہیں ہے کہ
موسیٰ کی گواہی ہے، تو یعنی استثناء 18ویں باب میں لکھا ہے. بائبل تو بھری پڑی ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ سایہ کی بات جو ہے کہ میں خود آؤں گا، ٹھیک ہے نا، وہ والا بھی 100% پورا ہوتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر 430 پیشگوئیاں ایسی ہیں جو یسوع مسیح پر آ کے منطبق ہوتی ہیں. کتنی؟ 430 پیشگوئیاں. اس کو چھوڑ دیں، صرف اگر 22 زبور پڑھ لیں تو اس میں سے 16 پیشگوئیاں صلیبی واقعے پہ آ کے منطبق ہوتی ہیں. یہ محض اتفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور زبور 22 کی ایک خوبصورتی آپ کو بتاؤں کہ چاروں اناجیل نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر صرف آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ مسیح کے ہاتھوں میں کیل لگائے گئے، پاؤں کے بارے میں نہیں لکھا. لیکن یہ زبور 22 یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاؤں بھی چھیدے گئے تھے. صحیح. انٹرسٹنگ نہیں ہے؟ اور آثار قدیمہ نے اس کو کنفرم کر دیا کہ ہاں پاؤں میں بھی کیل ٹھونکتے تھے. تو یہ کہنا کہ صرف جی ہم استثناء کے حوالے پہ ہی ہم سب کچھ لے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ہمارا واحد آسرا ہے اور آخری امید ہماری یہی ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ ہمارے پاس نہ بھی ہوتا تو پھر بھی مسیح یسوع کی ذات، اس کا کام، اس کا کفارہ بھی کافی تھا. صحیح. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اور ناظرین کے لیے بھی یہ بات ایک نیوز ہوگی کہ جو چرچ قائم ہوا اٹس ناٹ بیکاز آف اولڈ ٹیسٹامنٹ. چرچ قائم صرف مسیح کی ذات کی وجہ سے ہوا. بے شک. ٹھیک ہے نا. لیکن اب اولڈ ٹیسٹامنٹ پہ کیوں اب ہم جاتے ہیں؟ کیونکہ مسیح یسوع نے اپنی منسٹری میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بہت استعمال کیا، وہ کوٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور مسیح کے شاگردوں نے اور مسیحوں نے، شاگردوں نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے اچھا یہ دیکھا، اور بعد میں آنے والی نسلوں نے بھی، چرچ فادر نے، ان سب نے یہ دیکھا کہ مسیح یسوع اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بہت کوٹ کرتے تھے. لیٹس ریڈ اٹ. اچھا تو ادروائز تو سن 90 کے اندر کاؤنسل آف جامنیا کے اندر یا اس سے پہلے بھی ہمارے راستے الگ الگ ہو گئے تھے. صحیح. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھ کے. جب انہوں نے پڑھ کے دیکھا تو ان کے سامنے جو حقیقت کھلی کہ جتنا یسوع مسیح نے کوٹ کیا اولڈ ٹیسٹامنٹ کو، اس سے کئی گنا زیادہ اولڈ ٹیسٹامنٹ مسیح کے بارے میں بتاتا ہے. Then this book became a Christian book. پھر ہم نے اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کو ایک ساتھ کر لیا. تو جو مصحف کہہ رہے ہیں کہ صرف لے دے کے ان کے پاس استثناء 18واں باب 18ویں آیت ہے، نہیں، یہ ان کی درست تشریح نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی ہے، لیکن اور بہت کچھ ان کو اپنے ذہنی وسعت کو بڑھانا چاہیے. جی جی جی. آگے وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اگر جناب مسیح کو ایک اکنوم مانتے اور جانتے تو وہ خدا کی آمد کی پیش خبری دیتے، نہ کہ محض ایک نبی کی. میں نے پہلے جواب دے دیا کہ الہام پروگریسو ہے. جتنا آدم کو بتایا گیا تھا، جتنا ہوا کو بتایا گیا تھا، وہ اتنا ہی بولتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہوا اور آدم سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جو 3 سوٹ کی سلائی ہے، یہ انگلینڈ والی بہتر ہوتی ہے یا پاکستان والی ہوگی؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. ہم سے پوچھو پتوں سے کیسے لباس بناتے ہیں. ان کے سامنے تو یہی کچھ تھا. یہ بات بھی ویسی کر رہے ہیں کہ وہ اگر اس کو اکنوم جانتے تو یہ اگین جو اٹیک کر رہے ہیں استثناء 18ویں باب پہ کر رہے ہیں کہ وہاں نبی کی بجائے لکھتے کہ خدا آئے گا. اچھا اشارتاً انہوں نے بتایا ہے. اب آپ کی جو باطنی آنکھ ہے یہ تیز ہونی چاہیے، آپ پڑھ سکیں، ورنہ وہاں پر بھی انہوں نے اشارتاً یہ بات کہی ہے کہ خدا ہی آئے گا. مقصد کا یہی ہے. اب آپ کو نہ سمجھ آئے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن بہرحال اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نبی آئے گا تو ہم نے تو پورے پیکج کو دیکھنا ہے، پوری بائبل کو پڑھنا ہے. جب پڑھیں گے تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی. صحیح. آگے وہ کہتے ہیں اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب مسیح کو جانتے اور مانتے تھے اور ان کا دن دیکھنے کے آرزومند بھی تھے تو پھر انہوں نے اپنی اولاد کو اس کی تعلیم کیوں نہ دی؟ آپ کو کیسے پتا کہ انہوں نے تعلیم نہیں دی؟ انہوں نے دی. دیکھیں پہلی بات ہے کہ حضرت ابراہیم گاسپل سے پوری طرح واقف تھے. غلطیوں کا خط میں بتاتا ہے کہ پیشتر سے ابراہیم کو گاسپل سنائی گئی تھی. ٹھیک ہے نا.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گاسپل جب خدا نے اس کو بلایا کہ اپنے خاندان کو، اپنے ناطے داروں کو، اپنے کمفرٹ زون کو، اپنے علاقے کو، اپنی لینگویج کو چھوڑ اور جن قوموں میں میں تجھ کو بھیجا وہاں جا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو بلا رہا اور اس کو فرسٹ مشنری کے طور پر بلا رہا ہے کہ تو جا، اور اس کو گاسپل نہ بتائی ہو، اور اگر بتائی ہو تو اس نے آگے سنائی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ سب جانتے تھے مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ والی گاسپل تو خدا نے حضرت ابراہیم کو بھی سنائی کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی باقی قومیں بھی برکت پائیں گی یا نجات پائیں گی، اور اسحاق کو بھی یہ بات بتائی، یعقوب کو بھی یہ بات بتائی۔ کرکس آف دا میٹر اس عہد کے ڈاکومنٹ کے اندر یہی تھا کہ تمہارے وسیلے سے دنیا کی باقی قومیں بھی برکات یا نجات پائیں گی۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں بتایا؟ ان کو سارا پتا تھا۔ ہاں مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی ڈٹائی میں اپنی مثال آپ تھے، ٹھیک ہے نا؟ خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ گدھا اپنے بیل اپنے مالک کو پہچانتا اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن تم مجھے نہیں پہچانتے۔ تو وہ تو خدا کے منصوبے کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ جو بات یسوع مسیح نے ہمیں کہی ہے کہ تم دنیا کا نور ہو، یہ ان کو بھی یسایہ 49 میں کہی کہ تم دنیا کا نور ہو، تمہاری روشنی چمکنی چاہیے، یہ ان کو بھی کہا دنیا کے سامنے۔ تو واقف تھے اور انہوں نے کہا بھی، بتایا بھی اور پتہ بھی ہوگا۔ البتہ بنی اسرائیل جو ہے وہ انحراف کرتے رہے۔ ملاکی جو ان کا آخری نبی تھا وہ تو کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے ہو۔ تو یہ ساری باتیں جب تک آپ نہ سمجھے، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر یوحنا نے ان کو کہا کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر مسیح یسوع نے کہا کہ جب تم پر نگاہ کی گئی تو تم نے اس وقت کو نہیں پہچانا۔ اس میں میرا قصور نہیں ہے بھائی، تم پر نگاہ کی گئی، تمہیں وقت دیا گیا، تمہیں ٹائم دیا گیا، چانس دیا گیا، لیکن تم نے کیئر نہیں کی، تو اب بھگتو گے بھائی۔ یہی بات یسوع مسیح ان کو کہہ رہے تھے۔ تو یہ کہنا جی ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو تعلیم دی، تو جو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ صحیح، بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب۔ آج کے اس پروگرام میں بھی بڑے اچھے، بڑے مفصل طریقے سے آپ نے تمام کویشچنس کو ایڈریس کیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ میرے، آپ سب کے، اور امید کرتی ہوں ظفر اقبال صاحب کے بھی بہت سے فیلسز کنفیوژ دور ہوئی ہوں گی، اور امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام سے ان کو بہت سی جو کویشچنز ہیں ان کا آنسر بڑے اچھے طریقے سے ملا ہوگا۔ میں اس آج کی باتوں سے، آج کی گفتگو سے یہی نتیجہ اخذ کر پائی ہوں کہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم پڑھتے وقت کیا پڑھتے ہیں۔ جیسے جناب مسیح نے بھی اپنے شاگرد، ایک شخص نے جب اس سے سوال کیا کہ کون سا حکم یا اس طرح سے تعلیمات کے بارے میں، خداوند یسوع نے کہا بڑی خوبصورتی سے، تو کیا پڑھتا ہے، تو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ ظفر اقبال صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گی کہ آج شاید جناب مسیح آپ کے دل پر بھی دستک دیتے ہوئے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ظفر اقبال تو کیا پڑھتا ہے، تو کیسے پڑھتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ جو ہے جب بھی صحائف انبیاء کو پڑھیں یا انجیل مقدس کو پڑھیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرے، تاکہ آپ ان فیلسز کے جال میں پھنسنے کے بجائے نجات کی راہ کو پہچانیں، خدا کی بادشاہت کو پہچانیں، پاک تسلیس کو پہچانتے ہوئے زندگی کو، خدا کے زندگی بخش کلام کو اپنے اندر حاصل کریں۔ آپ سب کے لیے جاتے جاتے یہی ایک پیغام کہ سچ کو جانیے، سچ کو سنیے، اور سچ کو کھوجیے، اور سچ کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ اگلے پھر کسی پروگرام میں ایسے ہی منفرد سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔